from Shaitan, the cursed one. Bismillahirrahmanirrahim. With the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Wattini wazzaytun. I swear by the fig and the olive, Wa turi sinin. and by Tur, the mount of Sinai, Wa hadzal baladil amin. and by this peaceful city. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. We have created man in the best composition. Thumma wadadnahu asfala safilin. Then we turned him into the lowest of the low. Illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Except those who believe and did righteous deeds, because for them there is a reward never ending. فما يكذبك بعد بالدين. So, what can make you, after all this, to deny the requital? أليس الله بأحكم الحاكمين. Is Allah not the greatest ruler of all the rulers? صدق الله العظيم. हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने लाकर कलामे इलाही दिया जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला झूम कर कह रही है ये बादे सबा ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ जो नबी के पसीने में मौजूद है हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं ऐसा मंजर ज़माने में देखा नहीं ऐसा मंजर ज़माने में देखा नहीं जैसा मंजर मदीने में मौजूद है हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी छोड़ कर हम मदीना न जाए कहीं यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं और जन्नत मदीने में मौजूद है हमने
ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں. جزاک اللہ خیر. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Respected teachers, honorable chairman and distinguished guests, and all my dear friends. My name is Hanzala Sheikh. I am class 7 student of Al-Hidayah Residential School. Today my topic is tolerance in Islam. Islam is a religion that advocates for peace, compassion and tolerance. One of the most significant teaching in Islam is tolerance, which is reflected in both the Quran and Hadith. Allah says in the Holy Quran, there is no compulsion in religion. This verse highlights that Islam promotes freedom of belief and respect for other choices. Moreover, it teaches to coexist peacefully with the people of different faiths and backgrounds. The Prophet Muhammad, peace be upon him, also exemplified tolerance in a famous hadith. He said, "The strong man is not one who is good at wrestling, but the strong man is one who controls himself from anger." This hadith emphasizes patience and self-control, key elements of tolerance. Furthermore, the Prophet Muhammad displayed immense tolerance during his lifetime, especially in dealing with his enemies. When he entered Makkah after the years of persecution, he forgave very people who had harmed him and his followers. This act of forgiveness is a true reflection of Islamic tolerance. Islam encourages us to be kind to our neighbors, whether Muslim or non-Muslim. As the Prophet Muhammad, peace be upon him, said, "He is not a believer whose neighbor is not safe from his harm." In conclusion, tolerance is a vital principle in Islam, rooted in the teachings of both the Quran and Hadith. It urges us to live peacefully, respect for others' rights, and maintain patience, even in difficult situations. May Allah grant us the wisdom to embody these values in our daily life. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. جناب صدر، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسے اہم موضوع پر بات کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جو نہ صرف ہمارے دین اسلام بلکہ دنیا کے ہر مذہب، ہر معاشرے اور ہر تہذیب میں انتہائی اہمیت کا عامل ہے، جو نہ صرف ہمارے انفرادی زندگی بلکہ اجتماعی زندگی میں بھی انقلاب برپا کر سکتا ہے. جی ہاں، آج میرے تقریر کا موضوع ہے کردار کے غازی. کردار انسان کی اصل پہچان ہے. دولت، طاقت یا شہرت عارضی ہے، لیکن کردار وہ روشنی ہے جو زمانے کو منور کرتی ہے. قرآن و حدیث میں کردار کی عظمت اور اس کے اعلیٰ نمونے بار بار پیش کیے گئے ہیں. جناب والا، ہم نے غازی کا تصور میدان جنگ کے عظیم سپاہیوں سے جوڑ رکھا ہے جو تلوار اٹھاتے ہیں، خون بہاتے ہیں اور دشمنوں کو شکست دیتے ہیں. لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ سب سے بڑا میدان جنگ کون سا ہے؟ وہ میدان جنگ ہماری اپنی زندگی ہے. اور سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ وہ ہماری اپنی نفس اور وہ غلط جذبات اور شیطانی ناپاک وساوس جو ہمیں صراط مستقیم سے روکتے ہیں. محترم سامعین، ہم نے ترقی کے بڑے بڑے دعوے کیے، چاند پر پہنچ گئے، ٹیکنالوجی کا معجزہ کر دکھایا، لیکن کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ ہمارے اخلاق
اخلاقی معیار کہاں پہنچ گئے ہیں. رشوت عام ہے, جھوٹ زندگی کا ایک حصہ بن چکا ہے. ہمارے کردار کی دیواریں روز بروز گر رہی ہیں. ذاتی مفاد کے لیے راہ حق کو چھوڑ دیے, دوسرے کے حقوق کو پامال کر دیے اور پھر بھی خود کو کامیاب سمجھتے ہیں. محترم حاضرین, کردار کا غازی کون ہے؟ کردار کا غازی وہ ہے جو میدان زندگی میں اپنے کردار, ایمان اور اصولوں کی حفاظت کرے, جو سچ بولے چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو, جو حق کے لیے ڈٹ جائے چاہے زمانہ اس کے خلاف ہو, جو اپنے وعدے کو نبھائے چاہے نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے, جو اپنا ضمیر زندہ رکھے چاہے دنیا اسے کتنا ہی دبانے کی کوشش کیوں نہ کرے, جو اپنے ایمان کو بیچنے کے بجائے اس پر پہرا دے. سچائی, دیانتداری اور اخلاص اس کی پہچان ہو. آزمائشوں میں صبر و استقامت کا مظاہرہ کرے, عدل و انصاف کا علم بردار اور ہر حال میں حق کا ساتھ دے. محترم حاضرین, تاریخ گواہ ہے کہ کردار کے غازی کبھی شکست نہیں کھاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق و امانت اور حسن سلوک نے لوگوں کا دل جیت لیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صداقت, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عدل, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سخاوت اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت کردار کے غازی ہونے کی اعلیٰ مثالیں ہیں. لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ معاشرہ اخلاقی بحران کا شکار ہے. بدتمیزی, بد اخلاقی, چوری, بدکاری, رشوت خوری, سود خوری, قتل و غارت گری, خیانت, ظلم اور بے حیائی عام ہے. ہم نے کبھی سوچا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم نے سچائی کو چھوڑ دیا, اس لیے ہمارا اعتماد ختم ہو گیا. ہم نے دیانتداری کو ترک کر دیا, اس لیے ہم پر کسی کا بھروسہ نہیں رہا. ہم نے عدل کو چھوڑ دیا, اس لیے معاشرہ بے سکونی کا شکار ہو گیا. ان حالات میں کردار کے غازی بننا ہی اصل جہاد ہے. اپنی ذات کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالنا, حرام سے بچنا, حق کے لیے کھڑے ہونا اور باطل کے خلاف ڈٹ جانا, یہ ہے حقیقی کامیابی. آج ہم نے دنیا کے غلام بننے کو زیادہ ترجیح دی ہے. آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر ایمان کی وہ روشنی دوبارہ پیدا کریں جس سے ہم دنیا کے لیے ایک مثال بن سکیں. سامعین کرام, کردار کا غازی بننا آسان نہیں, لیکن یہ ناممکن بھی نہیں. یہ ایک مسلسل جد و جہد ہے, لیکن یہی جد و جہد ہمیں کامیابی اور عزت کی بلندیوں پر لے جائے گی. آئیے آج یہ عہد کریں کہ ہم اپنے کردار کو اپنے سب سے قیمتی اثاثے کے طور پر اپنائیں گے. ہم جھوٹ, دھوکہ اور منافقت کو چھوڑ کر سچ, انصاف اور ایمان کے راستے پر چلیں گے, کیونکہ یہی راستہ ہمیں حقیقی کامیابی تک لے جائے گی. اللہ تعالی ہمیں کردار کے غازی بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد, یا اخوانی, انی اريد ان القی امامکم فی هذه الحفلہ کلمة حول موضوع العلم فارجو منکم الاستماع بكل شوق ورغبہ. یا زملائي, ان العلم له شرف عظیم, انه نور وبصیرہ, انه اساس الدین وعماده, انه ينور القلوب ويهدي الى الرشاد ويرشد الى سواء السبيل, انه يخرج الناس من الظلمات الى النور. يا اخواني, ان العلم هو الذي يمنع الانسان عن الغواية والضلالة, يمنعه عن الشرك والكفر, يمنعه عن الشر والفساد, يمنعه عن الظلم والطغيان. يا أحبائي, إنه يدعو إلى الرشافة والكرامة, يدعو إلى الحب واللطف, يدعو إلى تهذيب العقول وتثقيف النفوس. إنه بحر زخار لا يشبع صاحبه ولا يروي ظمأه, من همان لا يشبعان, من هم المال ومن هم العلم, لا يحصل عليه إلا من احتمل المشاقة وتحمل المصائب, لا يدركه من يريده عفوا بلا تعب. قضى ولم يقض من إدراكها وترى. يا أصدقائي, إنه حاجة لكل عصر ومصر, أهميته تتضح واضحا جليا, لذلك أن الله تبارك وتعالى
أنزل الوحي الأول من كتابه الذي يشتمل على ذكر العلم فيقول اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. وقال إنما يخشى الله من عباده العلماء هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون والذين أوتوا العلم درجات وما يعقلها إلا العالمون. وسرد نبينا وحبيبنا فضائله فقال إن العلماء ورثة الأنبياء إنهم ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر ومن سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فيا إخواني أكدوا عزمكم وارفعوا هممكم للحصول على العلم واتركوا الكسل والبطالة لأنه لا يعطيك بعده حتى تعطيه كلك. وزينوا نفوسكم وعقولكم بالعلم الإلهي والنور الرباني لتكون لكم السعادة الأبدية السرمدية. واجهد ولا تكسل ولا تك غافلا فندامة العقبى لمن يتكاسل. وأكتفي بهذه الكلمات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدر مجلس حضرت مولانا شفیق الرحمان ندوی صاحب، چیئرمین ڈاکٹر سید کمال انظر صاحب، مہمان خصوصی جناب سید زاہد علی صاحب، اور آج کی اس بزم کی سجانے کی غرض و غایت جس بچے کی تکمیل حفظ قرآن ہوئی ہے ان کے والد محترم جناب خالد صاحب اور ان کے ساتھ آنے والے دادا جان، ان کے دادا جان جناب خالد صاحب اور ان کے ساتھ آئے ہوئے علماء کرام اور دیگر معززین، الہدایہ کیمپس کے اساتذہ اور عزیز طلباء، بات تو ہم لوگوں کے آنے سے پہلے طلباء کے سامنے جامعہ کے ایک استاذ کا خطاب جو کیمپس کے چاروں طرف مائک کے ذریعے سے سنا جا رہا تھا، قرآن کریم کے مختلف پہلوؤں پر مکمل باتیں آ چکی ہیں۔ مجھے یہاں پر ایک حدیث پاک اور اس کا ترجمہ بیان کرنا ہے۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کریم کی فضیلت کے تعلق سے بڑی ایک اہم حدیث بیان کی ہے، جس سے یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ مسلمان قرآن کریم کا اہتمام کیوں کرتے ہیں اور جتنا کرتے ہیں اس سے زیادہ انہیں کرنا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، الجامع الاحکام امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تفسیر ہے، اس کے اندر یہ روایت انہوں نے نقل کی ہے، القرآن افضل من كل شيء فمن وقر القرآن فقد وقر الله ومن استخف بالقرآن استخف بحق الله تعالى حملة القرآن هم المحفوفون برحمة الله المعظمون كلام الله الملبسون نور الله فمن والاهم فقد والى الله ومن عاداهم فقد استخف بحق الله تعالى۔ یہ قرآن کریم کی تقدس اور عظمت ہماری زندگی میں کس قدر ہونی چاہیے اس کے تعلق سے بہت اہم روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم ہر چیز سے افضل ہے۔
جس نے قرآن کریم کی تعظیم کی اس نے اللہ کی تعظیم کی، اور جس نے قرآن کریم کی توہین کی اس نے اللہ کے حق کی توہین کی۔ قرآن کریم کے حاملین اس میں حفاظ بھی ہیں، علماء بھی ہیں۔ قرآن کریم کے حاملین اللہ تعالیٰ کی رحمت میں لپٹے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت ان کو گھیرے ہوئے ہے، احاطہ کیے ہوئے ہیں، کلام اللہ کی عظمت اور قدر کرنے والے ہیں۔ حاملین یہ حقیقت میں قرآن کی جو عظمت اور اس کی کا اکرام ہے یہ حفاظ اور علماء ہی کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نور کے لباس کو پہنے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نورانی ہے، اگر اس کا کوئی لباس ہے تو یہ کلام اللہ ہے، اور یہ علماء اور حفاظ پہنے ہوئے ہیں۔ جنہوں نے علماء اور حفاظ سے دوستی رکھی انہوں نے اللہ سے دوستی رکھی، جنہوں نے ان سے دشمنی رکھی بے شک انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حق کی توہین کی ہے۔ اور بھی بہت ساری روایات ہیں، لیکن یہ روایت بہت ہی اہم روایت ہے۔ ایک روایت اسی سے ملتی جلتی اور ہے کہ قرآن کریم کے اٹھانے والے، قرآن کریم کے جو حاملین ہیں، حملۃ القرآن حملۃ رایۃ الاسلام، اسلام کا جھنڈا علماء اور حفاظ کے ذریعے ہی اٹھا جائے گا اور قائم رہے گا۔ یہ علماء اور حفاظ اگر ہٹا دیے گئے تو اسلام کی سربلندی کا جو جھنڈا ہے، جو علامت ہے اسلام کی رفعت کی، وہ ختم ہو جائے گی۔ تو بڑی اہمیت ہے قرآن کریم کی، اس لیے قرآن کریم کو یاد کرنا اس امت میں شروع سے چلا آ رہا ہے۔ حفظ قرآن ایک ضروری امر ہے۔ حفظ قرآن کے دو مرحلے ہیں، ایک تو اتنا حفظ ہونا کہ جس سے ہر ایک صحیح نماز ادا کر سکے، یہ فرض عین ہے، اور مکمل حفظ قرآن فرض کفایہ ہے، یعنی ہر مسلمانوں کی آبادی میں ایسی ایک جماعت حافظوں کی موجود ہو کہ وہاں پہ قرآن کریم کے اگر تمام نسخے ختم کر دیے جائے تو صحیح قرآن پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ باقی رہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم کی حفاظت کے دو ذریعے ہیں، ایک کتابت اور ایک زبانی یاد کرنا ہے۔ قرب قیامت کے اندر کتابت نقوش قرآنی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا لیں گے۔ جب پوری دنیا تہس نہس تباہ ہونے والی ہوگی تو اس سے کچھ سال پہلے، کچھ دنوں پہلے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے نقوش کو مٹا دیں گے۔ کتابوں کے درمیان قرآن ہے لکھا ہوا، اس کے حروف مٹ جائیں گے، لیکن جو قرآن کریم سینوں میں محفوظ ہوگا وہ قیامت تک محفوظ رہے گا، حشر میں بھی محفوظ رہے گا، اور اس کے بعد جنت میں بھی محفوظ رہے گا۔ اس لیے بھی قرآن کریم کے حفظ کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ قابل مبارکباد ہے یہ ادارہ، اس کے منتظمین، کہ انہوں نے ایک اسکولی نظام کے ساتھ میں حفظ قرآن کریم کا اہتمام کرایا، اور وہ والدین جنہوں نے اپنے بچوں کو اس کے لیے منتخب کیا وہ بھی قابل مبارکباد ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی اہمیت اور وسعت جتنی زیادہ ممکن ہو پھیلائی جانی چاہیے۔ دو واقعہ عرض کر کے، ایک تاریخی واقعہ اور ایک تازہ واقعہ۔ مامون رشید کی، خلیفہ مامون رشید خلافت بنو امیہ کے زمانے کا ایک بڑا خلیفہ تھا، اور نیک پارسا بزرگ تھے، تہجد گزار تھے۔ تو ان کے دربار میں ایک وقت مختص تھا جس میں علماء بیٹھ کر کے دینی مسائل پر گفتگو کرتے تھے۔ ایک طریقے سے وہ یومیہ ریسرچ میٹنگ ہوا کرتی تھی، کیونکہ وہ زمانے میں حکومتیں بڑھتی جا رہی تھیں، مختلف زبانوں کے لوگ، مختلف علاقے کے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، ہر علاقے کی کچھ خصوصیات تھی،
اور اسلام جب عرب سے نکلا تو عرب ہی کے مزاج میں تھا. ہر جگہ اس کو کیسے ہم آہنگ کیا جائے، الگ الگ مسائل پر بحثیں ہوا کرتی تھی. ایک روز مجلس میں بحث ہو رہی تھی تو ایک نوجوان خوبصورت بہت اچھی عربی بولنے والا قرآن کریم کے کافی آیتوں کو پڑھ پڑھ کر کے اس نے مباحثے میں حصہ لیا. جب مجلس ختم ہوئی جانے لگا، خود خلیفہ اس مجلس میں شریک ہوا کرتے تھے. مامون رشید نے اسے بلایا، کہا کہ تم مجھے شکل و شباہت سے یہودی معلوم ہوتے ہو، اسرائیلی یہودی معلوم ہوتے ہو. اس نے کہا کہ بالکل آپ نے صحیح پہچانا، میں یہودی ہوں. کہا تم نے جس انداز میں اسلامی موضوعات پہ قرآن کی آیتوں سے بات کی، میں تمہیں اسلام پیش کرتا ہوں، تم مسلمان ہو جاؤ. اس نے انکار کیا، وہ چلا گیا. ایک سال بعد پھر کیا کہتے ہیں اسی مجلس میں اس نے حاضری دی، شرکت کی، اور ایسے ہی بحث ہو رہی تھی، اس میں حصہ لیا. اور جب مجلس ختم ہوئی تو جانے لگا. مامون رشید نے بلایا کہ بھائی کیا بات ہے، تم ایک سال بعد نظر آئے اچانک، اور اسی انداز سے اپنی علمی تم نے گفتگو رکھی. میری بات پہ تم نے غور کیا کہ نہیں کیا؟ مجھے کوئی جواب نہیں دیا، سال بھر بعد ملاقات ہو رہی ہے. اس نے کہا کہ میں تمہیں بشارت اور خوشخبری سناتا ہوں کہ مسلمان ہو گیا. بولے واقعہ کیا پیش آیا؟ کہا کہ میں نے تمہارے مجلس سے جانے کے بعد بہت غور کیا، اب بہت ریسرچ کیا تینوں مذاہب پر، یہودیت پر، عیسائیت پر، اسلام پر. اور ریسرچ کرنے کے بعد میں نے پلان کیا کہ حقانیت کو جاننے کے لیے کوئی ایک ایگزامینیشن کیا جائے کہ سچا مذہب کون سا ہے. تو میرا سب سے پہلے، چونکہ میں یہودی تھا اور بہترین کیلیگرافی مجھے آتی تھی، اچھی کتابت تھی، اچھا لکھنا آتا تھا، ہینڈ رائٹنگ بہت اچھی تھی، تو میں نے توریت کے 3 نسخے لکھے. تینوں کے اندر میں نے تحریف کی، کچھ آیت ادھر لکھ دی، کچھ اپنی طرف سے اس میں سینٹنسز ڈال دیے، بہت کچھ کر دیا میں نے. اور یہودی معبد خانے میں گیا میں نے کہ میں نے اپنی محنت سے بہت قربانی دے کے لکھا ہے، بہت خوبصورت میری تحریر ہے، اسے قبول کر لیا جائے. انہوں نے دیکھا اور تحریر کو دیکھ کر کے مجھے اعزاز و اکرام دیا، قیمت بھی دی اور شال وغیرہ اڑا کے رخصت کر دیا. پھر میں نے انجیل لکھی، اس میں بھی میں نے خوب تحریفیں کی، خوب الفاظ اور سینٹنسز اپنی طرف سے اس میں ڈالے. اور تینوں نسخے لے جا کر کے کسی گرجا گھر میں نے جا کر کے بیچ دیا. انہوں نے بھی میری خوبصورت تحریر کو پسند کیا اور مجھے انعام دیا، قیمت دی. پھر میں نے قرآن کریم کے 3 نسخے لکھے، عربی زبان سے بھی ماہر تھا اور اچھی کتابت عربی میں آتی تھی، اور اس کے اندر بھی میں نے تبدیلی کی. جب میں اسلامی کتاب فروشوں کے پاس میں، اسلامی تعلیمی اداروں کے پاس گیا تو انہوں نے پوچھا کہ تم نے قرآن کریم کس کے پاس حفظ کیا ہے؟ سب سے پہلا سوال یہ ہوا. پھر اس کے بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ قرآن کریم کا نسخہ اس وقت تک ہم قبول نہیں کریں گے جب تک ہمارے حافظوں کے ذریعے سے، کیونکہ اس زمانے میں رواج تھا ہینڈ رائٹنگ میں کتابیں، دینی کتابیں لکھ کر کے بیچنے کی. پریس کا زمانہ بہت معمولی درجے میں تھا، چھپائی وپائی کی ابتدائی زمانے تھے وہ. تو کہا کہ جب تک حفاظ کرام کے ذریعے سے اس کی جانچ نہیں ہو جاتی، جب تک کہ اسے قبول نہیں کریں گے. چنانچہ اس کی جانچ ہوئی اور بڑی مشکل سے میں نے اپنی جان بچا کر کے نکلا کہ قرآن کریم کی تحریف کی وجہ سے جو ان میں غم و غصہ تھا، اور قرآن کریم کی عظمت اور قدر کی وجہ سے جو مجھ پر ان کی ناراضگی تھی، میرے لیے خطرہ لاحق ہو گیا. میں نے ایگزامینیشن سے سمجھ لیا کہ سچا اسلام قرآن کی کتاب کی حفاظت کے ذریعے سے مذہب اسلام ہے اور کوئی دوسرا مذہب نہیں ہے، اس لیے میں مسلمان ہو گیا. تو یہ قرآن کریم کے حفظ کی عظمت کا واقعہ ہے جو قرآن کریم آج حرف بحرف موجود ہے. اگر ایک آیت غلط جگہ لکھ جائے، جیسے یعلمون پر کیا کہتے ہیں آیت کا گول نشان آنا چاہیے، اور اس سے ایک لفظ پہلے اگر لکھ گیا تو وہ بھی پکڑ میں آ جاتا ہے، وہ نسخہ ضبط ہو جاتا ہے.
زبر کی جگہ زیر لگ گیا تو بھی وہ پکڑ میں آ جاتا ہے. یہ تاریخ میں شروع سے چلا آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا یہ ذریعہ فرمایا. یہ تو ایک تاریخی واقعہ تھا جو میں نے آپ کو ذکر کیا. اور ایک تازہ واقعہ ہمارے سامنے دنیا کا سب سے مظلوم ترین علاقہ غزہ فلسطین کا ہے. غزہ اور فلسطین میں پچھلے 1.5 سال سے زائد کے عرصے میں جو ظلم و ستم ڈھائے گئے ہیں اور جو وہاں کے ماں بہنوں اور بچوں پر، جوانوں پر، ہر فرد پر جو مظالم ہو رہے ہیں، اس وقت دنیا میں نہ اس سے پہلے کوئی مثال تھی نہ آج کوئی مثال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالآخر وہ خوشی کا دن لایا کہ غزہ کے مسلمانوں کے لیے جنگ بندی ہوئی، اور اس طویل جنگ میں جن میں دنیا کے سپر پاور کھڑے تھے وہ ذلیل ہو کر کے قدم واپس لینے پر مجبور ہوئے. ان کے جو اہداف تھے، جو مقاصد تھے، وہ حاصل نہ کر سکے. اس کے پیچھے کون سی طاقت کار فرمائے؟ کوئی کہہ رہا ہے ایران ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کسی ملک کا نام لے رہا ہے، کوئی کسی ملک. اصل جو طاقت ہے وہ کون سی ہے؟ آج سے تقریباً 30 سال پہلے شیخ احمد یاسین رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ کچھ علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ اس زرزمین کا تقدس اور عظمت اور یہاں کے لوگوں کے دلوں میں اسلام کے خاطر ہر طرح کی مصیبت و مشقت کو جھیلنے کا مزاج کس بنیاد پر پیدا ہوگا. اس پر ریسرچ ہوا اور یہ طے پایا کہ جب تک یہاں پر ہر ایمان والے کے دل میں اپنی ذات سے قرآن کریم کی عظمت و قدر پیدا نہیں ہوگی، اس وقت تک کہ یہ ممکن نہیں ہے. چنانچہ پہلے ٹارگٹ کیا گیا کہ غزہ کی آبادی کے ہر گھر میں ایک حافظ قرآن آئندہ 10 سالوں میں ہم بنائیں گے. 10 سال اس پر مکمل محنت کی انہوں نے، اور 10 سال میں انہوں نے ہر گھر میں ایک حافظ قرآن بنا دیا. پھر سیکنڈ ٹارگٹ انہوں نے 50% حافظ قرآن کا دوسرے 10 سال میں انہوں نے شروع کیا. پھر تیسرے 10 سال میں یعنی 2022 تک کے ان کا ٹارگٹ تھا کہ غزہ میں 100% حافظ قرآن. اور آج صورتحال جب یہ جنگ شروع ہوئی ہے تو اس وقت 50,000 جو لوگ میدان میں مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے تھے اس میں ایک بھی غیر حافظ قرآن نہیں تھا. جس وقت ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، آج بھی 1,500 سے زائد حفظ کے حلقے چل رہے ہیں جہاں ایک ہفتے میں ایک مرتبہ کھانے کو یا پانی کو ملتا ہے، لیکن آج بھی 1,500 سے زائد حلقات کلاسز چل رہی ہیں قرآن کریم کے حفظ کی، جہاں کم عمر بچوں سے لے کر کے 70+ تک کے مرد اور عورتیں دونوں ایک ایک بیٹھک میں مکمل قرآن کریم سنا رہے ہیں. مکمل قرآن کریم. ہر ہفتے ایوریج 2,500 لوگ غزہ میں ایک بیٹھک میں قرآن کریم سناتے ہیں. یہ اس کی قرآن کریم کی برکت ہے کہ دنیا کی تمام طاقتیں بلکہ تمام مسلم ممالک نے ان سے منہ پھیر لیا، بلکہ بہت سے مسلم ممالک نے یہودی ظالم حکومت کے ساتھ کھڑے ہو کر کے اپنے بھائیوں کے خلاف ظلم کو جائز قرار دے دیا، لیکن وہ ثابت قدم رہے. یہ قرآن کریم کی عظمت تھی، قرآن کریم کی برکت تھی. اللہ تبارک و تعالی حفظ قرآن کے اس عظیم اور مؤثر جو فائدہ ہماری زندگی میں ہے، آخرت کے فضائل و برکات آپ سنتے رہتے ہیں، وہ بہت سارے ہیں، میں اس پر نہیں جاتا. یہ 2 باتیں بڑی اہم تھی. ایک تاریخی بات کہ قرآن کریم اپنی حقیقت کے ساتھ، لفظوں کے ساتھ، ظاہری اور معنوی ہر طرح کی اس کے ساتھ محفوظ ہیں، اور آج بھی قرآن کریم کے ساتھ وہ طاقت ہے کہ دنیا کی ساری طاقتیں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، زمیں بوس ہو جائیں گی، مٹ جائیں گی،
لیکن حاملین قرآن اسی طاقت و قوت کے ساتھ میں جس طریقے سے اللہ کے نبی کے زمانے میں اور اس کے بعد کھڑے رہے آج بھی قائم و دائم ہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن کریم کی عظمت عطا فرمائے۔ میں پھر دوبارہ اس تکمیل حفظ قرآن پر ان کے استاد محترم، ادارے کے ذمہ داران اور ان کے والدین کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب کو یہ مبارک کرے اور ان کے ذریعے سے زیادہ لوگوں کے اندر حفظ قرآن کی رغبت اور شوق پیدا فرمائے۔ اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج کی اس تقریب کے صدر محترم عالی جناب مفتی شفیق الرحمان صاحب، الہدایہ کیمپس کے روح رواں عالی جناب ڈاکٹر کمال انظر صاحب، اسٹیج پر موجود ممبرا کی آن بان اور شان مفتی عبدالباسط صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما عبدالخالق صاحب، تمام معزز اساتذہ کرام اور آج کے اس تقریب کے ناظرین اور میرے سامنے موجود تمام طالب علم، مجھے آپ کو دیکھ کر میرا اپنا بچپن یاد آ گیا کہ ہم جب عربی پڑھنے کے لیے مدرسہ جاتے تھے، اللہ کا بہت بڑا آپ کے اوپر احسان و کرم ہے کہ آپ کو بہت سکون کی جگہ میسر ہے۔ آج کے اس وقت میں بہترین رومس ہیں، سونے کا انتظام ہے اور پنکھے میسر ہیں۔ وہ زمانہ میں آپ کے جب روم دیکھا ہوں تو الحمدللہ مجھے وہ سارا جو ہے وہ پورا سین جو ہے میری نظروں کے سامنے آیا، جس وقت ہم بھی ہاسٹل میں رہتے تھے اور جو تکلیفیں جھیلتے تھے۔ الحمدللہ اللہ کا احسان و کرم ہے کہ آپ کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں، آپ کے والدین بھی خوش نصیب ہیں کہ آپ کو عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم، دونوں تعلیم کا جو ہے وہ آپ کو فائدہ ہوگا ماشاءاللہ۔ اور ہم سب سیکھتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، دنیا سیکھتے ہیں، لیکن ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ تم میں بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ ہم اچھے ٹیچرز بن جاتے ہیں، ہم اچھے ڈاکٹر بن جاتے ہیں، انجینئر بن جاتے ہیں، سب کچھ اچھے بن جاتے ہیں، لیکن اکثر ہم نے ایک سروے کیا ہے، دیکھا ہے کہ ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہوتے۔ آپ کے اساتذہ آپ کے اوپر دل و جان سے محنت کرتے ہیں۔ ہمارے دل میں اپنے اساتذہوں کی عزت اور اپنے والدین کی عزت سب سے اوپر ہونی چاہیے۔ کچھ عرصہ پہلے میں اکثر بچوں سے یہ واقعہ نقل کرتا ہوں کہ کچھ سالوں پہلے ایک SSC بورڈ کے ایگزام کے اندر ایک بچی پورے مہاراشٹر کے اندر فرسٹ آئی تھی۔ میڈیا والے صبح اس کے گھر پہنچے اور بچی سے پوچھا کہ بیٹا پہلے تو مبارکباد، پورے مہاراشٹر میں آپ نے جو ہے 10ویں میں سب بچوں پر جو ہے آپ نے ایک فوقیت حاصل کی، سب سے زیادہ نمبر، اول نمبر، آپ اس کامیابی کا کریڈٹ جو ہے وہ آپ کس کو دوں گے؟ بچی نے بغیر رکے اپنے والدین کا نام لیا کہ سب سے پہلے میں اپنے والدین کو دوں گی اور اس کے بعد میرے وہ استاد جنہوں نے مجھے تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ کیا۔ میڈیا والوں نے پوچھا کہ والدین کیوں پہلے نمبر پر؟ کہا کہ میرے والدین نے جب اول جماعت میں اسکول کے حوالے کیا تھا، مدرسے کے حوالے کیا تھا، تو میں جب اسکول سے جب گھر لوٹتی تھی تو میرے والدین کا ایک کام روزانہ کا یہ معمول تھا کہ میرا بیگ خالی کرتے اور روزانہ چیک کرتے کہ بیٹا آج کلاس میں کیا، مدرسے میں اسکول میں کیا پڑھا، آج تجھے ہوم ورک کیا ملا، آج روزانہ کا معمول تھا۔ اول جماعت چلی گئی، دوسری میں آئی میں، دوم میں، سوم میں، روزانہ جیسے جیسے کلاسیں بڑھتے گئے ویسے ویسے سبجیکٹ بھی بڑھتے گئے۔ چھوٹی کلاسوں میں کم سبجیکٹ ہوتے ہیں، حساب اور زبان ہوتی ہے اردو یا انگریزی، پھر اس کے بعد میتھ، سائنس، اور سائنس کے بھی الگ الگ جو ہے 3 حصے ہو جاتے ہیں، میتھس کے الگ الگ حصے ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ میں 9ویں جماعت میں آ گئی۔
9ویں جماعت تک کے میرے والدین کا یہ معمول تھا کہ پورا بیگ میرا جو ہے خالی کر دے اور کلاس ورک اور ہوم ورک بتاؤ، آج کلاس میں کون کون سے سبجیکٹ پڑھائے گئے اور آج کو ہوم ورک کون کون سا دیا گیا۔ 9th میں آنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میرے والدین جو ہے وہ ان پڑھ ہیں، کچھ بھی نہیں آتا ان کو، نہ ABCD آتی ہے، نہ ا ب ک ڈ ا ب کچھ بھی نہیں آتا۔ دیکھو یہ بچوں والدین سے جو اخلاق ملے اور جو اچھے بچے ہوتے ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، بچی نے سوچا آج تک میرے والدین نے یہ مجھے اس بات کا احساس ہی نہیں ہونے دیا کہ وہ ان پڑھ ہیں، کچھ نہیں آتا ہوں، تو میرے تعلق سے ان کے خواب کتنے اونچے ہوں گے، کیا سوچتے ہوں گے کہ میں کچھ بن کر جو ہے وہ کچھ بن جاؤں اور اپنے گھر والوں کا، اپنے خاندان والوں کا، اپنے محلے کا، اپنے شہر کا نام جو ہے پورے دیش کے اندر روشن کروں۔ بچی نے اپنے والدین سے کچھ بھی نہیں کہا، دوسرے روز پھر ویسے ہی اپنے بیگ جو ہے وہ انہوں نے خالی کیا اور چیک کیا۔ یہ معمول 9th میں بھی رہا، کہا کہ 10ویں میں بھی یہ معمول رہا۔ میں آج میڈیا کے سامنے پہلی مرتبہ بتانے میں واقعہ کہ میرے والدین ان پڑھ، ان کو کچھ نہیں آتا۔ یہ تھے اچھے اخلاق۔ کہا کہ میں نے تب سے ٹھان لیا اس روز سے کہ آج میں اپنے والدین کے نام سے جانی جاتی ہوں، لیکن آنے والے وقت میں کچھ ایسا کام کروں گی کہ میرے والدین جو ہے وہ میرے نام سے جانے جائیں، دیکھو فلاں کے امی جا رہے، فلاں کے ابو جا رہے۔ تو آپ کو اللہ نے ایک اچھا موقع دیا ہے، آپ کے والدین نے بھی آپ کو یہاں پر بھیجا ہے، وہ وہاں آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، آپ کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں اور خواب دیکھ رہے ہیں کہ میرا بچہ، اس کا زندگی اس کی روشن ہو جائے، اس کی آخرت بن جائے، یہ روشن ستارہ بنے، ہمارے خاندان کا نہیں، پہلے پورے ہندوستان کا بلکہ پوری دنیا کے اندر ہی چمکے۔ ایسے بہت خواب، دیکھو آپ بیمار ہوتے ہیں تو والدہ آپ کے سرانے بیٹھتی، رات بھر بیٹھتی ہے، آپ کا بخار ہوتا ہے تو آپ کے سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹی رکھتی ہے، دعائیں کرتی ہے آپ کے لیے، مصلی بچھا کے نماز پڑھتی ہے کہ اللہ میرے بچے کو جلدی اچھا کر دے۔ آپ جب چھوٹے اسکول جاتے ہوں گے، آپ کے لیے یہاں سے وہاں سے بھی ٹفن آتا ہوں گا، ملنے کے لیے آتے ہوں گے، آپ کو ہفتہ ہفتہ بے چین رہتے ہوں گے گھر پر کہ میرے بچے سے کب جا کر ملوں۔ اس لیے آپ کے تعلق سے انہوں نے بہت خواب سجا رکھے، ایک وقت آئے گا یہ بچہ میرا کہ کچھ بن جائے گا، تب ان کو خوشی میسر ہوں گی کہ نہیں دیکھو آج میں جتنے خواب دیکھتی تھی، آج میرے بچے نے وہ میرے تمام خواب جو ہے پورے کر دیے۔ تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ جیسے آپ کے والدین کے خواب آپ کے تعلق سے ہیں، آپ انشاءاللہ ویسا جو ہے وہ بنیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو کوئی تکلیف نہیں یہاں پر، اتنا اچھا کیمپس ہے، میرا اتنا دل خوش ہوا دیکھ کر کہ یہاں پر تمام سہولیات ہیں اور آپ کو کھانے پینے کے، رہنے کے لیے اچھے اساتذہ ہیں، سب سے بہتر اساتذہ۔ کبھی بھی دھیان رکھنا، اپنے استاد کی عزت تا حیات۔ میں رابوڑی کے اندر ایک پروگرام میں، سر 5 منٹ لوگ چلیں، رابوڑی میں ایک پروگرام میں تھا شادی کے، تو ہم لوگ ایسے ہلکا بنا کے جو نکاح خوانی ہو گئی تھی، بیٹھے تھے، میرے پڑوس میں جو شخص بیٹھا تھا، مجھے کچھ جانی پہچانی آواز لگی، ابھی کچھ 1-2 سال پہلے لاک ڈاؤن کے بعد کی بات کہہ رہا ہوں میں، تو میں نے اس طرح سے دیکھا، مطلب یہ آواز تو کہیں جانی پہچانی لگ رہی، تو مجھے لگا یہ چیز میرے استاد ہیں، میرے اسکول کے پرنسپل تھے، پتہ نہیں ایسا لگا جیسے وہ ان کو دیکھتے نہ وہ مجھے جانتے ہیں۔ ابھی کئی سال ہو گئے، 40 سال پہلے کی بات کہہ رہا ہوں، جب ان سے میں نے کلاس چھوڑا تھا ان کی، تو مجھے ایسا لگا جیسے اسپرنگ کیسا اچھال دیتا ہے، میں ویسی سیٹ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا کرسی پہ۔ میں نے ان سے السلام کیا، بولا سر آپ ایوب سر ہیں؟ تو بولے ہاں۔ آپ کون؟ کہا کہ سر میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ وہ میرے والد کے اچھے دوست تھے۔ اب اسٹوڈنٹ کئی ہزاروں آتے ہیں، جانتے ہیں، نام کے ایک نام کے بھی کہیں آتے ہیں، تو اچھا کب پڑھتے تھے، کون سا سال بتایا، ٹھیک ہے۔ میں نے میرے والد کا نام بتایا تو انہوں نے فوراً پہچان لیا کہ اچھا تم فلاں کے بیٹے ہو، ویری گڈ، کیا کر رہے ہو؟ بولا سر میں آپ کے ہی پیشے سے جڑ گیا ہوں، درس و تدریس میں ہوں۔ شاباش، ویری گڈ، بیٹھیے بیٹھے، اس طرح سے میں بیٹھنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ وہ استاد کا ڈر، وہ آج بھی وہ دماغ میں وہیں سے چھوڑ کر وہیں رک گیا تھا، کہ استاد کے سامنے بیٹھنا اور ان سے اونچی بات کرنا، تو یہ ایک احترام جو ہے وہ ابھی بھی ویسے ہی قائم تھا۔ وہ مجھ سے ضد کرنے لگے، بیٹھو
لیکن میری بیٹھنے کی ہمت ہی نہیں، استاد کے سامنے کہاں بیٹھتے تھے بچپن میں؟ کرسی کے اوپر ہماری کبھی زندگی میں ہمت نہیں استاد کے سامنے بیٹھنے کی، جب بھی کھڑے ہو تو اس طرح سے استاد کے سامنے ادب سے کھڑے ہو. تو مجھے ڈانٹ کر انہوں نے بیٹھنے، میں نے سر یہ آپ کا حکم ہے تو میں بیٹھ جاتا ہوں. یہ استاد کا ادب. استاد اور والدین یہ پہلے آپ آج جو ہے رائٹ ٹو ایجوکیشن آیا ہے تو اس نے ہم کو جو یہ آزادی دے دی. آج جیسے میں نے آپ کو ابھی راستے میں ایک واقعہ سنا ہے اسرائیل خان سر کا. اب وہ استاد اور شاگرد کے اندر اتنا فاصلہ آ گیا ہے یہ رائٹ ٹو ایجوکیشن نے کہ بچے جو ہے بغیر امتحان کے پاس ہوتے جا رہے ہیں، کنٹینیو آگے جاتے جا رہے ہیں. کہ ایک شاعر نے یہ فاصلہ دور ہو گیا تو ایک 4 لائن یہ کہی کہ پیڑ کہتے ہیں اسے جس میں ثمر لگتا ہے، پیڑ کہتے ہیں اسے جس میں ثمر لگتا ہے، بات انصاف کی کہنے کو جگر لگتا ہے. اور پہلے استاد سے شاگرد ڈرا کرتے تھے، آج استاد کو شاگرد سے ڈر لگتا ہے. کل آج سزا دوں گا تو کل پتہ نہیں کہ والدین شکایت لے کے استاد کی اسکول آ جائیں. تو بیٹا تم کبھی ایسا نہیں کرنا. میرے والد بھی پرنسپل تھے. میرے والد نے استاد کی شان میں گستاخی پر مجھے اتنی سزا دی کہ بس میری روح قبض ہونا باقی تھی. وہی اسکول میں جس اسکول میں پڑھتا تھا. غلطی میں اتنا زیادہ میں شریک نہیں تھا، بہت سارے بچے تھے، لیکن بچے بچ گئے اس لیے کہ یہ پرنسپل کے صاحبزادے ہیں تو شاید یہ چھوٹ جائیں گے. تو میں نے وہ ساری اپنے ذمے لے لیا پوری غلطی. میرے والد نے اتنا مارا ہے مجھے کہ میں بس روح نکلنا باقی تھی اور میں ویسا ہی گھر پہنچا ہوں. گھر میں کیا ہوتی ہے، امیاں سپورٹ کرتی ہیں، ارے یہ کچھ سزا دیتا ہے، ایسے مارتا ہے اپنے گھر کے بچے کو. اب گھر میں تھوڑا ایسا ایک سپورٹ مل گیا، بیکنگ، چلو اپنے پیچھے کوئی بولنے والا ہے. امی بڑبڑ کرنے لگی کہ اب آنے دے تیرے ابو کو، کہ ایسے کیسے گھر کے بچوں کو اتنا مارتا ہے، کبھی جان چلی جاتی کچھ ہوتا تو اس طرح. ٹھیک ہے، شام میں ابو لوٹے اسکول سے، یہ آپ کو نصیحت کے لیے میں بھی باتیں بتا رہا ہوں. گھر پہ لوٹے، جیسے ہی گھر میں پیر رکھا ہے انہوں نے تو میری امی نے جو ہے ان کو جو ہے چلانا شروع کیا. کیوں مارا اتنا جان چلی جاتی تھی، ایسا مارتے ہو؟ اچھا تم نے پوچھا نہیں کیا کیا انہوں نے؟ تو کہا کہ کیا کیا ہوں گا، کسی کا قلم توڑاؤں گا، کسی کی کاپی پھاڑی ہوئی، کسی کا ہاتھ توڑاؤں گا، کسی کا سر پھوڑاؤں گا، اس سے زیادہ اور کیا کر سکتا ہے؟ کہا کہ یہ سب نہیں کیا اس نے اپنے استاد کی شان میں گستاخی کی، اس لیے میں نے مارا. تو میری امی جب اتنی دیر تک میرے ساتھ تھی، کہا کہ ہاں استاد کی شان میں گستاخی کی، اس کو آپ نے زندہ گھر تک کیسے آنے دیا؟ یہ میرے والدہ کے جملے تھے جو میرے بھی آج تک 5ویں جماعت کے یہ نقش ہے میرے جملے میں دماغ کے اوپر، کہ آپ نے اس کو زندہ گھر کیسے آنے دیا. یہ تھا استاد کا ادب، یہ استاد کی عزت. آج میں جو کھڑا ہوں اپنے والدین اپنے استادوں کی وجہ سے کھڑا ہوں یہاں پر. آپ سے بھی کہتا ہوں اپنے استادوں کبھی چاہے کچھ بھی ہو جائے، دیکھ سب سے پہلا کام کرنا، پہلے تو جھوٹ نہیں بولنا. سزا کے لیے جھوٹ نہیں بولنا کہ جانے تو جھوٹ بول دو تو سزا سے بچ جائیں، بالکل نہیں، کبھی نہیں. ایک مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا. اس لیے کبھی بھی جھوٹ نہ بولے، آپ ہمیشہ سچ پر قائم رہے. اپنے استادوں سے عزت سے، اپنے والدین سے عزت سے، ادب سے پیش آئے. والدین دیکھو گھر پر بیٹھ کر آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، آپ کے لیے خواب دیکھ رہے ہیں. اب آپ کو یہ یہاں سے اس کیمپس سے نکلنا ہے، کچھ بن کر نکلنا ہے انشاءاللہ. اور ہم چاہیں کہ میری وجہ سے پورے مہاراشٹر کے اندر نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں یا ہندوستان کے باہر بھی جو اگر میرے کام کی وجہ سے یہ کیمپس کا نام ہوتا ہے تو میرے لیے سب سے بڑی فخر کی اور اعزاز کی بات ہے. تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کی زندگی میں بھی برکت دے، آپ کے علم میں برکت دے، ساری دنیا آپ کے جو علم سے روشن ہو، منور ہو. تمام استاد کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ جو ایک بہت بڑا فریضہ انجام دے رہے ہیں. آپ مبارکباد کے قابل ہیں کیونکہ آپ جو ہے عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دے رہے ہیں، دنیا بھی بنا رہے ہیں اور آخرت بھی بنا رہے ہیں. اس لیے آپ بھی سب مبارکباد کے قابل ہیں. ڈاکٹر افضل صاحب کو خاص طور سے مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ جو ہے ایک فیلڈ سے آلریڈی وابستہ ہیں، وہ سب سنبھالتے ہوئے بھی آپ اتنے سارے کیمپس پر آپ کی نظر ہے اور آپ سب کو لے کر چل رہے ہیں. اللہ آپ کی بھی عمر میں اور صحت میں برکت دے، آپ کی پوری ٹیم کی عمر میں اور صحت میں برکت دے، اور اللہ تعالیٰ آخری سانس تک آپ سے یہ اچھے کام لیتے رہے. آپ نے مجھے یہاں بلایا، جو اعزاز کیا، اس کے لیے میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. 2 لفظ بولنے کا موقع دیا، اس لیے بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد.
मोहतरम सदर मजलिस मौलाना शफीकुर रहमान साहब, अब्दुल वासिफ साहब, जाहिद साहब, डॉक्टर अंजर साहब, आकिब सर और दीगर मेहमान एंड माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस तकरीब में शिरकत करने के बाद में ज़रा जज्बात पे काबू पाना भी ज़रा मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि ये मुझसे ज़्यादा हमारी अहलिया जो हैं उनकी ख्वाहिश थी, तमन्ना थी कि हमारा बेटा हिफ्ज़ करे। हमारा बेटा तो चलो कुछ नहीं पढ़ सका, नहीं हिफ्ज़ कर सका, कुछ कुदरती परेशानियां थी, लेकिन अल्लाह ने हमें पोते की शक्ल में औसाफ को नवाजा, और जब से उनकी पैदाइश हुई तब से वो चाहती थी कि वो दीनी इल्म भी हासिल करें और हाफिज़ कुरान ज़रूर बने। और अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये मंज़र देख के और मुझे बेपनाह खुशी हो रही है। मैं ख़ुद भी हमारा स्कूल है मीरा रोड में, और अल्लाह का शुक्र है कि हम भी उसको दीनी एतबार से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरी ख्वाहिश भी ये है कि हमारे बच्चे जो हैं वो न सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आखिरत में भी कामयाब हों। इसी ताल्लुक़ से दीन और दुनिया दोनों तालीमात हम वहाँ पर दे रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह इस स्कूल को 25 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 99 में शुरू हुआ था, और शुरू से ही हमारी अहलिया जो कि माशाल्लाह आलिमा फाजिला हैं, तो उनकी रहनुमाई में मुस्तकिल स्कूल को जो है हम दीन के डायरेक्शन में लेके चलने की कोशिश करते रहे। मैं तो ख़ुद बहुत ही ऑर्डिनरी किस्म की तालीम हासिल की। मैंने नॉर्मल कॉलेजेस से, स्कूल से, और फिर एयरफोर्स का मेरा बैकग्राउंड रहा, तो दीन की मुझे कोई गहरी मालूमात नहीं थी। हाँ, एक सतही मुसलमान जिस तरीके से होता है बस उसी तरीके की हमारी मालूमात भी थी, लेकिन तालीम से दिलचस्पी रही बहरहाल। और इसी दौरान मैंने काफ़ी तालीम भी हासिल की और पायलट भी बने, और लेकिन फिर मैंने उसको दीन को छोड़ दिया। कुछ वजूहात थी जो मैंने सर्विस छोड़ करके तालीम का पेशा अख्तियार किया। और हमने सोचा कि न सिर्फ ये कि हमारे कौम में मुस्लिम्स चूँकि बहुत कम हैं तालीम याफ्ता और अच्छी मुलाज़मतें नहीं हैं उनके पास, ख्याल ये था कि उनको एक अच्छा मुसलमान बना के और डिफेंस, पुलिस और दूसरी दीगर जो मौक़े हासिल हैं वहाँ पे उनको भेजा जाए। इसी गरज से हमने ये स्कूल शुरू किया था। यहाँ पे हिफ्ज़ का भी शोबा हमने शुरू किया, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 5 बच्चे जो हैं हिफ्ज़ कर चुके हैं हमारे यहाँ से, और उनके असातिज़ा इकराम भी मेरे साथ यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। और ये जो औसाफ थे ये हमारे स्कूल में ही तालीम हासिल कर रहे थे, लेकिन 5वीं 6वीं तक तकरीबन 10-12 पारे इन्होंने हिफ्ज़ कर लिए, लेकिन डे स्कूलिंग होने की वजह से डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा थे। घर में जाते तो मोबाइल लेके बैठ जा रहे हैं, या बाहर निकल रहे हैं तो बच्चों के साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। तो जो एक फोकस, कंसंट्रेशन या जो चीज़ तवज्जो चाहिए हिफ्ज़ के लिए वह उनको मैसर नहीं थी। ये देख के हम लोग बहुत परेशान हुए। ख़ास तरीके से हमारी अहलिया तो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी, करें कि ये बच्चा हिफ्ज़ नहीं कर पा रहा है, नहीं पढ़ पा रहा है। तो हम लोगों ने फिर तलाश शुरू की कि कहाँ पे किसी तरीके से कोई जगह मिल जाए। तो लड़कियों पे तो बहुत से मदारिस मिले, लेकिन लड़कों का कोई मदरसा इस किस्म का नहीं मिला जहाँ पे दीन और दुनिया दोनों की तालीम हासिल हो सके। मदरसे में मैं भेजने के ज़रा फेवर में नहीं था कि खालिस मदरसे में भेजा जाए। तो उसी दौरान ये अल-हिदाया का इश्तिहार जो था मुझे इनकलाब में देखने को मिला। हमने फ़ौरन, मैं और हमारी अहलिया दोनों आदमी जो थे फ़ौरन यहाँ पर पहुँच गए हम लोग अगले दिन ही। यहाँ पर शाकिर साहब यहाँ पे थे उस दौरान में, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने माशाल्लाह आपका कैंपस दिखाया, और कैंपस देखने के बाद में लंच का टाइम था ग़ालिबन, उसी वक्त खाना भी हमें खिला दिया वहीं पे बैठा के। तो खाना भी माशाल्लाह बहुत अच्छा था, हम लोग बहुत पसंद आया। हमने कहा दिस इज़ द आइडियल प्लेस, और उसी वक्त हमने डिसीजन लिया कि इनको औसाफ को यहाँ पर भेज दिया जाए। तो औसाफ की वालिदा ज़रा कुछ ज़्यादा अटैच हैं उनसे, वो भेजने के हक़ में नहीं थी कि हॉस्टल में भेजा जाए। हमने कहा भाई ज़्यादा दूर नहीं है, अगर तबीयत करे तो आप संडे को जाके मिल के आ सकती हैं, और वो आते जाते रहेंगे। तो खैर किसी सूरत से उनको राज़ी करके फिर हमने औसाफ का यहाँ पे एडमिशन कराया। और यहाँ पे तालीम का नज़्म जो मैंने देखा, और जब भी मैं आया और यहाँ पे
جس مشقت توجہ سے یہاں کے اساتذہ اکرام، عاقب سر، ڈاکٹر انظر صاحب جس توجہ سے تعلیم کا دیکھ بھال کر رہے ہیں، اس کو بچوں کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ خود ہمیں اوصاف کے اندر کچھ ہی دنوں میں دیکھنے کو مل گیا۔ اور آج جس طریقے کی تلاوت انہوں نے کی وہ ماشاءاللہ بہت اچھی لگی ہمیں، بہت اچھی۔ کچھ دنوں پہلے 2-3 مہینے پہلے میرا آنا ہوا تھا ادھر، مغرب کا غالباً ٹائم تھا، عاقب سر سے ملاقات ہوئی، نماز کا ٹائم ہو گیا تو ہم لوگ نماز کے لیے اٹھ کے آ گئے، اور چونکہ بعد میں آئے تھے تو ہم لوگ وہیں کھڑے ہو کے نماز کے لیے نیت باندھ دی، اور جب قرات میں نے سنی تو مجھے یقین نہیں آیا کہ یہ اوصاف کی آواز ہے۔ مجھے نماز کے فوراً بعد میں نے ذرا دیکھا کہ کون بچہ پڑھا رہا ہے، تو دیکھا تو یہ تو ہمارا اوصاف ہے، بالکل ناقابل یقین بات۔ تو اس قدر بہترین نماز، تلفظ اور جس انداز میں انہوں نے پڑھائی، ایک مجھے ہوئے مولانا کی طرح سے ماشاءاللہ، تو میرا دل بہت خوش ہوا اس دن۔ اور میں نے گھر پہ جا کر کے بھی میں نے کہا الحمدللہ یہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ حالانکہ وہ 9th میں ہے اس وقت، اور کافی چیلنجنگ تھا یہاں کے اساتذہ کے لیے اس کو حفظ مکمل کرانا۔ میں نے بہت ریکویسٹ بھی کی عاقب سر سے بھی، ان کے اساتذہ کرام سے بھی، کہ بھائی کیسے بھی ہو، ہماری بہت دیرینہ خواہش ہے کہ ہمارا بچہ حفظ کر لے، اور ان لوگوں نے واقعی حق ادا کر دیا الحمدللہ الحمدللہ، کہ بچے کو بہت زیادہ محنت کر کے، دن و رات اس پہ توجہ کر کے، جیسے بھی کر کے انہوں نے الحمدللہ حفظ کرا دیا، اور یہ ہمارے لیے بہت ہی اعزاز کی بات ہے، بہت ہی ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ اور میں یہاں کے اساتذہ اکرام کو خاص طریقے سے، جو ان کے حافظ ہیں، کیا نام ہے، قاری عبدالرحمن صاحب کا مشکور ہوں۔ آپ کے تعلق سے میری زیادہ بات چیت تو نہیں ہوئی، لیکن آپ کے تعلق سے بات چیت ہوتی رہتی ہے، بہت سخت ہے لیکن بہت توجہ سے پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ، اور کوئی بھی غلطی کیے بغیر آگے جانے نہیں دیتے۔ اگر غلطی ہے تو آگے نہیں جانے دیں گے، وہ وہیں روک لیتے ہیں اس کو، جب تک اس کی اصلاح نہیں ہوگی اس وقت تک وہ آگے نہیں جانے دیتے۔ تو آپ کی خبر مجھے ملتی رہتی تھی الحمدللہ، اور اس کا نتیجہ بھی ہم نے دیکھا آج الحمدللہ ماشاءاللہ۔ اور بچوں، آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا کیمپس ہے۔ دیکھیے، ہاسٹل میں رہنے سے ہوتا یہ ہے کہ تھوڑی بہت کمیاں بیشیاں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ جو آپ کی عمر ہے، دس از دا فاؤنڈیشن ایئرس، اس دوران اگر آپ کچھ بن گئے تو بن گئے۔ یعنی کہ میں ایک طریقے سے بات کہتا ہوں کہ بٹوین 15 to 25 years of age is extremely important for you. This is the most important age. Either you will become something or you will not. So this is the time. یہی وقت ہے کہ جب آپ اگر توجہ سے، کنسنٹریشن کے ساتھ میں اپنے مقصد کی طرف آگے بڑھیں گے تو دین اور دنیا دونوں میں انشاءاللہ کامیابی آپ کو ملے گی۔ اس کے لیے میں ونس اگین یہاں کے منتظمین کا، ڈاکٹر انظر صاحب کا، عاقب سر کا، اور تمام اساتذہ کرام کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری اس دیرینہ خواہش کو پورا کیا، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اور دعا کرتا ہوں کہ اب یہ اپنے حفظ کو بھی قائم رکھیں اور اپنا دور وغیرہ بھی مکمل کریں انشاءاللہ تعالی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے معزز دوست اور کیمپس کے مہمانان، کیونکہ یہ جو ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، یہ ہم لوگ ایسی ٹیم ہے ممبرا کی یا امت کی، جو لوگ امت کے بارے میں اور آج کے حالات کے بارے میں مستقل غور و فکر اور سوچتے رہتے ہیں کہ امت کے لیے کیا کی جائے، چاہے مفتی عبدالباسط صاحب ہوں، مولانا شفیق الرحمان صاحب ہوں، سید زاہد علی سر ہوں، یا کچھ دنوں سے جو ہمارے تعلقات ہیں خالد سر سے، مفتی نثار صاحب، یہ ہماری ٹیم، ہم لوگ جو ہے وہ ایک ہی چیز سوچتے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے امت کو کیا دے سکتے ہیں۔ سر، میں آپ کو الہدایہ کیمپس یا الہدایہ اسکول کی شروعات کی ایک مختصر سی بات بتاتا ہوں کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں۔ 91 میں نے عمرہ سے پریکٹس شروع کیا، امرت نگر ایک جگہ ہے جہاں سے، وہیں بھی پریکٹس آج بھی کر رہا ہوں میں۔ اسی کی اوپننگ میں مجھے 2 لوگوں سے ملاقات ہوئی، ابو سعد شیخ صاحب کو ہمارے چچا بھائی خالد سر، جو کہ میرا روڈ میں ہی رہتے ہیں اور ٹیچر ہیں وہ میتھ کے، وہ لے کے آئے تھے، ان کے کلاس فیلو تھے یہ، اور ہمارے ایک دوست
शकील सिद्दीकी साहब जो आज हैदराबाद में हैं, उनको फालिज का असर हो गया था तो वहाँ शिफ्ट हो गए हैं किसी मजबूरी की वजह से। ये दोनों लोग दवाखाने के ओपनिंग में आए और ओपनिंग के बाद मेरा दवाखाना चलने लगा, चलता रहा। हम लोग रोज़ बैठ के कुछ न कुछ सोचते थे कि क्या किया जाए। हमारे अबूसाद भाई टाइम्स ऑफ इंडिया में एज ए एरिया मैनेजर थे मार्केटिंग के। उन्होंने अलीगढ़ से MBA किया था और उसके बाद जमात में लगे थे और अपने काम में लगे हुए थे। तो हम लोग अक्सर ये सोचते थे कि क्या किया जाए। उनकी रोजी रोटी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चल रही थी, मेरा क्लिनिक अच्छा चल रहा था, अपने उसमें बिजी थे। सोचते सोचते ये हुआ कि भाई क्यों ना तालीमी मैदान में हम लोग उतरे। और उसकी वजह भी उनकी ऑफिस में, अबूसाद भाई की ऑफिस में एक लड़की थी जो उसने इनसे पूछा, इनकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, आपने उनका चेहरा देखा होगा, सामने है वो, कि अबूसाद यू आर लुकिंग ए शिवाजी। टाइम्स ऑफ इंडिया की जो ब्यूटी की ऑफिस है वहाँ पे उसने ये क्वेश्चन उनसे कहा था। उन्होंने कहा कि नो, आई एम लुकिंग लाइक औरंगजेब। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत थी जब ये बात हो रही थी। तो उसने उनसे कहा कि अबूसाद अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला करे तो आप किसका साथ दोगे? इन्होंने कहा कि मैं और पूरी उम्मत मुस्लिमा हिंदुस्तान की अटल बिहारी वाजपेयी के साथ में खड़ी है। हम चाहते हैं कि हम लोग अखंड भारत बनावें, अफगानिस्तान पे भी कब्जा करें, पाकिस्तान पे भी कब्जा करें, बांग्लादेश पे भी कब्जा करें। ये तीनों मिलाकर के हम अखंड भारत बनाएं, लेकिन आपकी हुकूमत नहीं चाहेगी। ये सिर्फ बयानबाजियां होगी। ये चीज़ उनकी ऑफिस में आकर उन्होंने जिक्र किया कि ऐसा ऐसा हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि यार अंदर कुछ किया जाए, कुछ किया जाए। तो कुछ करने के सोचते सोचते 2005 में हम लोगों ने जो है एक ट्रस्ट कायम किया। वो ट्रस्ट का नाम जो है हम लोगों ने हादी रखा था, लेकिन मौलाना शोएब साहब मरहूम जो अबूसाद भाई के और हमारे बहुत करीबी थे, उन्होंने कहा कि हादी लफ्ज़ जो है वो बेहतर नहीं है, तो उसकी जगह पे उन्होंने अलहिदाया किया। और हमारा ट्रस्ट रजिस्टर्ड होने के बाद भी हमने कैंसिल करके उसको अलहिदाया से रजिस्टर कराया वापस। और उसके बाद हमने जो है शिमला पार्क में एक छोटी सी 2 दुकान लेकर के स्कूल की बुनियाद रखी। और बारिश आई, सैलाब आया, पूरा बह गया। हम लोग जहाँ से चले थे वहीं वापस आ गए। फिर उसके बाद जो है वो बॉम्बे कॉलोनी में एक बेसमेंट में जो है हमने अलहिदाया की बुनियाद रखी। 9 बच्चे थे उसमें हमारी एक बच्ची इकरा, अभी जो जिसकी शादी हुई है, नर्सरी की स्टूडेंट थी। अबूसाद भाई की आयशा थी। प्रोफेसर आसिफ साहब का जो है हंजला था, जो आज CA बना है, हाफिज़ भी है। वो बच्चा CA भी हो गया, हाफिज़ भी है। और एक जो है 4 बच्चे और 9 बच्चों से हमने जो है 9 बच्चे, 2 हम लोग, 2 उस्ताद और 1 क्लर्क। वही क्लर्क भी था, वही प्यून भी था। इमरान जमात से जुड़ा हुआ है, मौलाना जानते होंगे शायद। इतने लोगों ने हमने शुरू किया, पर अल्लाह ने उसको कबूल किया। बढ़ते गए आज हमारे पास 7000 बच्चे हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने हिफ्ज़ का शोबा शुरू किया 2014 में, वही बॉम्बे कॉलोनी के स्कूल में। लेकिन वहाँ पे जो है वो सुबह में बच्चे आते थे, 2 बजे तक पढ़ते थे जैसा सर ने बताया। उसके बाद जाते थे, फिर असर में आते थे, फिर पढ़ते थे, फिर जाते थे। 1 साल में वो काबू में नहीं आया। फिर हमने शील की स्कूल ब्रांच शुरू की और वहाँ पे हमने डे बोर्डिंग रखा। और आज अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और करम है कि हमारे अलहिदाया ग्रुप में 101 बच्चे हाफिज़ हो चुके हैं। ये 3 बच्चे कैंपस के अलावा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ हमारा निज़ाम चलता रहा। और अबूसाद भाई की मेहनत, मैं जो है वो 2000 ये आपके लॉकडाउन लगने तक स्कूल में एक्टिव था, लेकिन फुली एक्टिव नहीं था। मुकम्मल तौर पे अबूसाद भाई एक्टिव थे और तालीमी निज़ाम पूरा वो देखते थे, बाहर का निज़ाम पूरा मैं देखता था। उनके इंतकाल के बाद फिर अब जिम्मेदारी मेरे कंधे पे आई। मैं बताऊं, जब इंतकाल उनका हो गया, जब कुछ परेशानियां आई, बहुत सी परेशानियां थी जो बयान नहीं करने लायक हैं। मैं गया हाजी शकील साहब के पास पनवेल, जिनके पास मैं अक्सर अबूसाद भाई के साथ में जाया करता था। तो मैंने उनसे कहा कि हाजी साहब,
ایک بہت بڑی پریشانی ہے کہ میری ذمہ داری اسکول کی آ گئی ہے، میں کیسے چلاؤں؟ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ اسکول نہیں چلا رہے ہو، نہ ہی ابو سعد اسکول چلا رہے تھے، یہ آپ اپنی غلط فہمی اپنے دل سے نکال دیجئے کہ آپ اسکول چلا رہے ہو، یہ آپ چلاؤ گے۔ اللہ کو جب تک ابو سعد سے کام لینا تھا اللہ نے ان سے کام لیا ہے، جب تک آپ سے کام لینا ہوگا اللہ آپ سے کام لے، آپ کچھ نہیں ہو اس میں۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے اور اپنا کام کیجئے۔ یہ مت کہنا کبھی کہ میں چلا رہا ہوں، آپ اسکول نہیں چلا رہے ہو۔ وہ دن کی بات ہے میرے ذہن میں بیٹھ گئی ہے کہ بھئی جب تک اللہ جیسے چاہے گا ویسے کام لے گا، جب ہماری ضرورت اللہ کو نہیں ہوگی تو ہمارے یہاں کسی اور بلا کے کھڑا کرے گا اللہ اور اس سے کام لے گا۔ بہرحال یہ جو ہے وہ مختصر سی الوداع کی جو یہ ہے ہسٹری ایک قصہ سمجھے، اور الحمدللہ اللہ نے جو ہے لاک ڈاؤن میں کافی پریشانیوں کے بعد لاک ڈاؤن سے نکلے، اور آج جو ہے الوداع گروپ کے پاس 7000 بچے ہیں الحمدللہ، اور ایک بڑا کارواں چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں۔ تو یہ جو کیمپس کا نظام ہے، جو کیمپس کا مقصد ہے، یہ یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایک سچا پکا مسلمان، ایک سچا پکا امتی، جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو ایک ہاتھ میں سائنس ہو، یہ لے کر کے صحیح میں جو مسلمان ہوتا ہے، جس کو مسلمان کہتے ہیں، ہم جیسے دکھائے والے مسلمان نہیں بلکہ جو صحیح مسلمان ہوتا ہے وہ ان کو بناوے اور ان کو کامیاب کرے۔ آج جو ہے ہندوستان میں کوئی بھی پارٹی ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کو میں نہیں کچھ دیتا، اگر آپ کی اسکل، آپ کی قابلیت، آپ کی ایمانداری اگر اچھی ہے تو آپ کی قدر ہر آدمی ہر کو کرے گا، وہ کسی بھی مکتب و فکر کا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو۔ کمی ہماری ہے کہ ہم اپنی اسکل کو، اپنی چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں، اس مقام تک پہنچتے نہیں ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم کو اعتراض ہوتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ناانصافیاں ہو رہی ہیں ہمارے ساتھ، لیکن ہم آگے تو بڑھیں، اور آگے بڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے تعلیم۔ آپ ایک مرتبہ اپنی پوزیشن میں پہنچیے۔ ابو سعد بھائی کا ایک کہنا اور بھی تھا، یہ جو صرف الوداع کا ہے، الوداعین کا کہنا ہے کہ ہمارے بچے لوزر نہیں ہوتے، ہمارے وہاں لوزر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یا تو ہمارا بچہ ونر ہوگا یا لرنر ہوگا، یا جیتے گا یا سیکھے گا، ہمارا بچہ ہارے گا نہیں کبھی۔ جو بچے ہیں جو حفظ کے ہیں، جو اپنے فیلڈ کے ہیں، تو اس میں کوئی بچہ فیل نہیں ہوگا، لیکن چونکہ ایک کیٹیگرائز ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن یا تو جیتے گا یا سیکھے گا۔ تو آپ کو جو ہے جیتنا ہے، اور صرف جیتنا ہے، سیکھ کر کے جیتنا ہے، اور جیت کر کے بھی سیکھنا ہے۔ تو یہ جو ہے کچھ چیزیں ہیں۔ میں تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر کے ہمارے ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے، اور ہمارے بچوں کی حوصلہ افزائی کی، ہماری حوصلہ افزائی کی، ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کیا۔ کیمپس کے تمام اساتذہ، تمام بچے اور تمام اسٹاف کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ ان لوگوں کی محنتیں، میں تو ہفتے میں ایک دن آتا ہوں، لیکن ان لوگوں کی محنت، ان لوگوں کی لگن دیکھ کر کے مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسی ٹیم دیا ہے جو صرف جذبے کے ساتھ کام کرنا جانتی ہے اور کام کر رہی ہے۔ اور میرے اللہ سے دعا ہے کہ ان ٹیم کو ہمارے ساتھ قائم رکھے، ان کی محنتوں کو قائم رکھے، ان کے جذبات کو قائم رکھے، اور اسی طرح ہم اس کیمپس کو آگے بڑھاتے رہیں اور آگے لے کے چلتے رہیں۔ تمام لوگوں کا ایک مرتبہ پھر شکریہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أن الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا
وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.